वालेकुम, मैं हूं बसीद अहमद और आज हम मौजूद हैं सर आसिफ अली ख़ान के साथ। सर का तारुफ़ करवाता चलूं। सर यूएस सर्टिफाइड माइंड थेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बहुत अच्छी शख्सियत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम बसीद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे जो है वो इस काबिल समझा मैं आपके साथ जो है वो इंटरव्यू कर रहा हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर आप पेरेंटिंग पे और चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात करते हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के दौर के पेरेंट्स और बच्चे और पहले के दौर के पेरेंट्स और बच्चों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, पेरेंटिंग शुरू से अज़ल से एक ही तरह से चलती चली आ रही है। ना बच्चों में कोई फ़र्क है, ना वालिदैन में कोई फ़र्क है, ना इन्वायरमेंट का एक फ़र्क बहरहाल है। लेकिन जो हमारे वालिदैन थे, जो उनके वालिदैन थे और जो आज हम हैं वालिदैन, फ़र्क कुछ भी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि पहले मैं समझता हूँ कि शऊर की कमी थी। पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बात नहीं होती थी। पहले इतना मतलब एक तरीके चलता चला आ रहा था जद्दी पुश्ती के, जैसे हमारे दादा ने हमारे अब्बा को पाल लिया वैसे ही अब्बा ने हमें पाल लिया, ठीक है। अब यहाँ आके ब्रेक्स लग रही है, अब इस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, अब रिसर्चेस सामने आ रही है कि जो है वो इसमें क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अच्छा, देखा जाए तो जो भी साइंस बात कर रही है वो कुछ नई तो है नहीं। अगर हम और पीछे चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी साइंस आज हमें बात करती हुई नज़र आती है वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद है। सुन्नत को अगर हम अपनाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम उसको, मसला हमारे साथ ये हुआ कि हमें सुन्नत भी नहीं पढ़ाई गई। मतलब ये कि कहीं कोई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोई एक किताब कोर्स की दिखा दें जिसमें पेरेंटिंग सिखाई गई। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, कोई भी कोर्स की किताब। यहाँ तक कि उलमा से जब हम बात करते हैं तो उलमा भी कहते हैं कि वहाँ पर भी इस कोर्स पे इतनी बात नहीं की जाती। बिल्कुल चंद उलमा हैं आटे में नमक के बराबर जिन्होंने इस मौजू को हाईलाइट किया हुआ, बिल्कुल इस पे बात करते हुए दिखाई देते हैं, इस पे कुछ किताबें लिखते हुए दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ ना इस मौजू पे किताब छपती है, ना इस मौजू पे कोई बयानात जो है हाँ, अभी रिसेंटली 5-6 सालों में बहुत इस पे बात की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़र्क जो है वो अब आ रहा है, तरबियत में फ़र्क जो है वो अब आ रहा है। लोग जो है वो अब इस चीज़ को सीख रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, अच्छी तरबियत कैसे करनी चाहिए। इससे पहले भी लोग अच्छी तरबियत करते थे, हमारे बाप दादाओं की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो हर एक की अच्छी तरबियत नहीं हुई। यही वजह है ना हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते इस वजह से कि कोई आएगा और हमें लूट के लेके चला जाएगा। तो किसी न किसी की वो तरबियत ही है जिसकी वजह से हज़ारों लोग रोज़ाना लूट रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं तो फेल हुए हैं तरबियत के अंदर। बिल्कुल, कि हज़ारों लाखों, अब इसको आप सिर्फ ग़ुरबत कह लें कि ग़ुरबत की वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, तो एक तरबियत याफ्ता बच्चा जो होगा ना, ग़ुरबत की वजह से वो किसी को गोली नहीं मारे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो लाखों लोग जो रोज़ाना लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, वो किसी ना किसी की तरबियत का असर है। जो हमें कहते हैं ना लोग कि हमारे बाप पहले के लोगों ने भी तो अच्छी तरबियतें की हैं, तो उसका हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में। बिल्कुल सर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर कम और कमर्शियल आदमी ज़्यादा मिलता है। हम जब किसी वकील के पास जाते हैं तो वो हमारा मसला हल करने से पहले इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि उसको पैसे कितने मिलने वाले। हम किसी भी सतह पे टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसका इंटरेस्ट ये होता है कि मेरी सैलरी कब आएगी। तो ये किसी ना किसी की तरबियत है ना, जो माजी में हुई है, जिसका नतीजा हम बहैसियत कौम जो है वो भुगत रहे। तो फिर लोग आके कहते हैं कि जी पहले भी अच्छी तरबियत हुई है, तो दिखाएं वो तरबियत। चंद लोग आपको हीरे नज़र आ जाएंगे जिनकी वाकई अच्छी तरबियत हुई भी होगी और वो मुआशरे में काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मेजॉरिटी आप देख लें वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाल में किसी को नुकसान पहुंचाते हुए हमारी सोसाइटी में जो है वो बिल्कुल लोग नजर आ गए। तो वो तरबियत ही तो है जो नहीं हो। तो पहले के वालिदैन या पहले के लोगों ने तरबियत में कोताही की, उनको मानना चाहिए और आगे हम गलती ना करें, हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अदरवाइज़ ये सिलसिला चलता चला जाएगा। जो प्रोडक्ट आज 20-22 साल 25 साल 30 साल की यहाँ मार्केट में घूम रही है, लोगों को तंग करती हुई, इससे ज़्यादा ख़तरनाक जनरेशन हम देंगे अगर हम इस मौजू पे बात नहीं करते या हम अपनी अच्छी तरबियत नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। लेकिन अगर देखा जाए तो हालांकि आज के दौर में पेरेंट्स
پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، ماسٹرز بھی، گریجویٹ بھی اور کچھ پی ایچ ڈی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا بھی ہے، اس کے باوجود بھی کئی مسئلے مسائل ہمارے پائے جاتے ہیں بنسبت پہلے کے دور کے حساب سے۔ پہلے کے دور میں مطلب اتنا تعلیم کا رجحان نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ میٹرک کر لیا جاتا تھا، انٹر کر لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی مطلب کچھ ایسی باتیں تھیں پہلے کے تربیت کا ایک بہت زبردست ایک تھا کہ بڑی زبردست تربیت کی جاتی تھی۔ تو کہاں جو ہے نا مسئلے مسائل آج کے دور میں دیکھیے یہ سوال بھی کہنے کو بڑا آسان ہے کہ پہلے کے دور میں تربیت اچھی ہوتی تھی، پہلے کے دور میں مسائل نہیں تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ کون سے ریسرچز ہیں جو بتا رہی ہیں؟ اس پہ کوئی ریسرچ تو ہوئی بھی نہیں ہے، بس یہ ہمارے اور آپ کے جو ہے نا ایسے سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ پہلے اچھا تھا، ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں سنی سنائی باتوں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ہی والدین کہہ رہے تھے پہلے یہ نہیں تھا، پہلے آپ آج سے 10 سال بعد جب بیٹھیں گے نا تو آپ بولیں گے پچھلے جو 2022 تھا نا وہ اچھا تھا۔ یہ ویسے ہی ہمارا ایک جنرلی ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ جی ہمارا جو بچپن تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دور کے پہلے کے بھی اپنے مسائل تھے، تربیت کے اپنے مسائل تھے، آج کے دور کے پہلے اتنا ڈیمانڈنگ نہیں تھی چیزیں جتنی اب ہو گئی، پہلے ساری دنیا اتنا کلوز نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ پہلے 4-5 ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو صرف اگلے گاؤں کا نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ وہیں رہتے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کی ایکسپیکٹیشن بڑی کم ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ اپنے وسائل کے حساب سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ لوگ آپ اپنے وسائل نہیں دیکھ رہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے والے کا بچہ اس اسکول میں جاتا ہے، بھائی اس کے وسائل ہے وہ جا سکتا ہے۔ اب یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، یہ چیز مجھے حرام کھانے پہ مجبور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں کم بھیجنے کے لیے آدھے سے زیادہ گورنمنٹ ہمارے آفیسر جو ہے حرام کھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جی بچوں کو پڑھانا ہے، وہ ڈیمانڈ ان کی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ حرام پہلے نہیں تھا، ہمیشہ سے، لیکن چونکہ دنیا اتنی کنیکٹڈ نہیں تھی، ویل کنیکٹڈ نہیں تھی، اس لیے ایکسپیکٹیشن بہت کم تھی۔ اب بہت زیادہ ہے، اب ہم یہاں سے اپنے آپ کو بیٹھ کے جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بیٹھ کے فرسٹ ورلڈ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے وسائل اور ہمارے انسان کو چاہیے کہ اپنے وسائل کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے وسائل کے حساب سے وہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلے۔ سر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیرنٹس کے جو آپس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور فیملی ایشوز ہوتے ہیں، تو اکثر پیرنٹس اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اس کا بچے کے مائنڈ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے ایک ایکسپیریمنٹ ہے، چائلڈ سائیکالوجی میں پڑھایا جاتا ہے، بوبو ڈول کے جو ہے وہ حوالے سے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا۔ اس میں کیا کیا ہے کہ 2 گروپ بنائے گئے بچوں کی، ایک کلاس روم میں ایک بچوں کو ایک مووی دکھائی گئی جس میں ایک جو ہے وہ شخص، ایک کیریکٹر جو ہے وہ ڈال کو جو ہے وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو جو ہے نا وائلنس دکھایا گیا۔ دوسرے میں یہ دکھایا گیا دوسرے گروپ کے بچوں کو کہ جی وہ ڈال سے کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد جو ریسرچرز تھے انہوں نے کیا کیا، مووی جب ختم ہو گئی تو ایک ڈال روم میں چھوڑ دی کچھ دیر کے لیے اور بیٹھ کے صرف بچوں کے بیہیویئر کو آبزرو کیا۔ تو دونوں روم میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جس روم میں دکھایا گیا تھا کہ وہ کیریکٹر ڈال کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وائلنس دکھایا گیا تھا، باقی بچوں نے بھی اس ڈال کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیا۔ اور جو دوسرے روم میں جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ کھیل رہا ہے، تو وہاں پر بچوں نے اس ڈال کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بچے دیکھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ ان کے بیہیویئر میں آ رہا ہے۔ اب اگر وہ گھر میں فزیکل وائلنس دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو لازمی طور پہ وہ وائلنس بچوں کے اندر آئے گا۔ وہ بچپن میں اپنے دوستوں سے لڑے گا، جا کے اسکول میں لڑے گا، بہن بھائیوں میں لڑے گا، آگے چل کے اپنی وائف کے ساتھ آگے چل کے اپنی وائف کے ساتھ بھی یہی کام کرے گا۔ تو والدین کو یہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو بیہیویئرس کو جو ہے وہ بچوں کے سامنے رکھیں۔ والدین بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اگر آئیڈیل ہی آپس میں لڑ رہے ہیں بالکل تو الٹیمیٹلی بچہ وہ سیکھے گا، کیونکہ آئیڈیلس کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ پیرنٹنگ کی صحیح مطلب ڈیفینیشن یا پھر کیا ہے پیرنٹنگ، کیا چیزیں جو اکثر ہمارے پیرنٹس یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے پیرنٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ چند بنیادی چیزوں کا اگر خیال کر لیں تو ہمارے تو بہت اچھی پیرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایکچولی ایک تو یہ کہ یہ کوئی 2+2=4 والا فارمولا نہیں کہ ایسے ہی کریں، ہر بچہ یونیک ہے،
ہر بچے کا انداز الگ ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کو الگ اسٹائل چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نہیں. آپ بنیادی طور پہ کن چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ بچے کو نیگیٹو لیبل کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بچوں کی شخصیت کو تباہ کرتی ہے. نیگیٹو لیول کا مطلب یہ ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا, تم تو کر ہی نہیں سکتے, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو نکمنے ہو, تم نالائق ہو. یہ باتیں والدین کی ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے ذہن میں بیچ کی طرف پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد ساری زندگی جو ہے بہترین طرح نکلتا ہے, بچہ جو ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے. یعنی ایسا خطرناک بیچ ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جو بھی بچے سے چاہتے ہیں کروانا وہ پہلے اپنی ذات میں لکھیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے آپ کی ناکام پیرنٹنگ کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو چیز آپ کی ذات میں نہ ہو وہ آپ بچے سے کروائیں. آپ خود جھوٹ بولتے ہیں بچے سے بولتے ہیں, سچ نہیں بولتے ہیں. آپ خود نماز نہیں پڑھتے بچے سے بولتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. بہت کم چانسز ہے کہ بچے آپ کی جو ہے وہ نمازی بنیں گے اگر آپ خود سے. کوئی اللہ کا بندہ بعد میں جا کے اس کو ہدایت مل جائے وہ الگ چیز ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. تو پہلے اپنے اندر لے کے آئیے, یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لاتے تھے آپ, اور پھر بعد میں امت کو تبدیلی. یہی چیز ہمیں اپنے کہ بچے کو لیبل نہیں کرنا ہے, بچے کو کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بننا ہے, بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سکسیز. اس کو بہت بڑی سکسیز کا انتظار نہیں کرنا جی, جب کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اس کو اپریشیٹ کرنا, اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی تو زیادہ آگے بڑھے. ہم کیا کرتے ہیں جب فرسٹ پوزیشن لاؤ گے تب بھائی, اگر نہیں سارے بچے تھوڑی لے کے آئیں گے فرسٹ پوزیشن, لاسٹ میں ایک ہی آئے گا نا, یہ تھوڑی کہ سارے آئیں گے, لیکن جب آئے گا تب تعریف نہیں, اس کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کی تعریف. یہ بنیادی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کا ڈیلی بیسس پہ خیال کر لیتے تو آپ کی اور بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن وہ 8-10 سے زیادہ نہیں. جس کو آپ خیال کر لیں تو آپ کی ایک اچھی تربیت ہو سکتی ہے. بشرط یہ کہ آپ اس موضوع کو سیکھنا تو چاہیں. اچھا, بچے کی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کا بھی بڑا اہم کردار ہے. تو اگر بچہ اچھی تعلیم اور تربیت نہیں حاصل کر پاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو کوئی بہترین تحفہ دیتا ہے تو وہ اچھی تعلیم. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. یعنی اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی طرف سے بنیادی ضروریات کے بعد جو تحفتاً پہلی چیز سب سے اہم ہے وہ کون باپ ہے جو نہیں چاہتا اپنے اولاد کو تحفہ دیں. بالکل صحیح. ہر باپ چاہتا ہے, ماں چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تحفے دلائیں, کوشش کریں, وہ ٹوائز دلائیں. تو بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کریں. اگر والدین ایسا نہیں کرتے آج کے دور میں تو یہ کہنا کہ جی ہم تعلیم نہیں دلوا سکتے یہ بالکل جو ہے بیکار کی بات ہے. تعلیم کے مواقع جتنے آج ہیں اتنے کبھی نہیں ہیں. آج آپ جو ہے وہ آج آپ کے پاس سرکاری اسکول ہیں, آپ کے پاس پرائیویٹ اسکولس ہیں, آپ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ سرکاری اسکولس میں چلے جا سکتے ہیں. سرکاری اسکول جو ہے آپ نہیں ہیں تو NGOs کے اسکول پہ ہی کام کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کے گھر میں کیبل چل رہا ہے نا, آپ کیبل نکلوائیں, ایک جو ہے وہ انٹرنیٹ لگوائیں. یوٹیوب کے اوپر ایسی کئی ایسے چینلس ہیں, کئی ایسی اپلیکیشنس ہیں موبائل میں جو آپ کے بچے کو بالکل شروع سے بیسک لرننگ سے جو ہے وہ آگے تک آپ کو سکھا دی جائے گا. تو آج کے دور میں یہ کہنا کہ تعلیم نہیں دے سکتے یہ تو ہے بالکل بیکار سی بات ہے. لیکن بہرحال والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو جو ہے اس عظیم تحفے سے جو ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا, اس کا آخر کا جواب نہیں. صرف کھانے پینے کے لیے تھوڑی کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ نے ملنا پڑا. آپ نے کس چیز کی ذمہ داری؟ باپ بولتا ہے میں تو کھانے پینے میں لگا, بھائی اللہ دے گا کھانے پینے. آپ خدایا اس کی تعلیم تربیت اس پہ کام کریں. اچھا سر, آخری سوال کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ اکثر اگر آج دیکھا جائے تو مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی اپنے ڈیسیجنس بچوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ فار ایگزامپل میٹرک اگر سائنس سے کر رہا ہے تو پھر انٹر میں جا کے اس کی فیکلٹی چینج کر لیتا ہے, پھر یونیورسٹی لیول پہ جا کے اس کے جو ہے نا ڈیسیجن چینج ہو جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے اور پراپر کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے.
بچہ 8 کلاس میں آ جائے آپ اس کی کریئر کاؤنسلنگ کروائیں کسی جو ہے وہ پروفیشنل کوچ سے کروائیں. اپنی جو ہے وہ چیزیں نہ بھولیں کہ آپ کو کیا پسند ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو وہ آپ کی اولاد کے لیے نہ ہو سکتا ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ اس کا بڑا جو ہے وہ کریز ہے دنیا میں بڑا آگے جائے گا تو یہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہو کیا آگے جائے گا. چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. انسان جو ہے نا اپنا اسکوپ خود بناتا ہے. اگر اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے فیلڈ تو ساری اچھی کون سی فیلڈ میں جانا ہے ہر فیلڈ اچھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کا بچہ لازمی اس میں جو ہے نا ایکسل کر جائے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے چاہے وہ کتنی امپورٹنٹ فیلڈ آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا نہیں کر پائے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کروائیں. اس میں چیزیں نکل کے آئیں گی پتہ چلے گا آپ کو بھی کہ آپ کے بچے کے فطری رجحانات کس طرح ہیں اور پھر وہ کاؤنسلر آپ کو بتائے گا کہ یہ فیلڈس ہیں جس میں اس کے فطری رجحانات ہیں اور اس میں وہ بچہ آگے جا سکتا ہے. ادروائز کیا ہوگا وہ سوئچ کرتا ہے پڑھے گا آپ کے کہنے پہ اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گا چینج کرے گا پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا پھر بولے گا نہیں یہ تو میں غلط آ گیا اور پھر وہ چینج کرے گا. ٹھیک ہے. ہم کئی ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہیں اپنے دوست احباب میں بھی جانتے ہیں جو مستقل فیلڈس کو چینج کرتے ہیں. انیشیلی میں نے اپنے کئی فیلڈس چینج کی میں نے بھاگ لیا اس چیز میں. کسی نے کہا پری انجینئرنگ میں چلے جاؤ پری انجینئرنگ میں نہیں. اس کے بعد کسی نے کہا نہیں انجینئرنگ کا اسکوپ نہیں ہے بی بی اے میں چلے جاؤ بی بی اے آنرس کر لی. وہاں جا کے پتہ چلا بی بی اے آنرس میں سائیکالوجی کے سبجیکٹ پڑھ کے پتہ چلا کہ ایکچولی یہ ہے جس میں کا انٹرسٹ ہے. اینڈ دین آئی موو ٹوورڈ سائیکالوجی اور فائنلی جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے اس فیلڈ میں اور مجھے پتا ہے کہ میں اس کا بنا. لیکن یہ مجھے انٹر لیول پہ پتہ چل جاتا ہے گریجویشن لیول پہ پتہ چل جاتا ہے تو مجھے اور زیادہ محفوظ آسان ہے. تو کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیریئر کاؤنسلنگ یہ اسکولس لیول پہ بھی لازمی ہونی چاہیے. اسکول جہاں اتنا خرچے کرتے ہیں اپنے اینول فنکشنس پہ اتنے خرچے کرتے ہیں 8 کلاس میں بچہ آ گیا کسی اچھے کاؤنسلر کو بلوائیے ان کی ورک شاپ کروائیے اور اس پورے سال میں ان کی جو ہے وہ گرومنگ کیجیے. بچے کا انٹرسٹ سمجھ میں آ جائے گا بچے کو یہ احسان ہوگا آپ کی طرف سے. ورنہ فالتو آپ جو ہے وہ اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولس میں تو میں دیکھتا ہوں صرف جو ہے وہ ان جگہوں پہ پیسے لگاتے ہیں جو صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف زیادہ تر اسکول تو پرائیویٹ اسکول صرف ناچ گانے میں پیسے ان کو اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اسلامی کنٹری میں ہیں آپ مسلمس ہیں وہ بچے بچیاں مسلمس ہیں آپ جوان بچے بچوں کو نچوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول طرز کا کیا غیر شرعی رسومات کو فروغ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فلانا ڈے کے نام پہ نیشنل ڈے کے نام پہ بھائی کوئی بھی نیشنل ڈے آپ کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بے حیائی جب ان چیزوں پہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں لگاتے. کریئر کاؤنسلنگ کروائیں 8 کلاس میں آ جائے کریئر کاؤنسلنگ اسٹارٹ کر دیں بچوں کو میٹرک تک ان کا ذہن کلیئر ہوگا ہمیں کہاں جانا ہے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر آخر میں ہمارے پیرنٹس کو اور بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ اتنی دیر سے میسیجز ہی جو میں دے رہا تھا تو میں تو یہی چاہوں گا کہ بچوں کی آپ کاؤنسلنگ کروائیں بچوں کو رول ماڈل بنیں بچوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کیا کریں. تربیت اللہ تعالیٰ نے آپ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر نعمت کا حساب ہوں. تو مجھے بتائیے یہ اولاد سے بڑی نعمت کون سی؟ تو جب سب سے بڑی نعمت ہی آپ کی اولاد ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ بچے آپ کو پھنسوا دیں گے آخرت میں. ٹھیک ہے. انہیں کا ایگزام سب سے مشکل آپ کو پڑ جائے تو اپنے بچوں کے ساتھ محنت کیجیے باقی اللہ پہ چھوڑیے. ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے. آپ اپنی طرف سے بھرپور محنت جو ہے وہ کرتے جائیے. اس ان موضوعات کو سیکھیے پیرنٹنگ کو سیکھیے نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جانیے. تھینک یو ویری مچ.